सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने साथ चलने और अहम फैसले मिलकर लेने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ज़राए ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान भी ज़ाहिर किया है। एक तरफ ये मोहब्बत भरी बातें चल रही हैं तो दूसरी तरफ तनकीदी तोपों की गोलाबारी भी जारी है। मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोने का ताना दिया तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी करारा जवाब आया। हसन मुर्तज़ा ने मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुशफहमी करार दिया। बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया कि लाडला प्लस को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। तज्ज़ियाकारों, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जारी जवाब शिकवा को फ्रेंडली फायरिंग करार देते हैं। यही हमारी सियासत का अलमिया है कि यहाँ जमहूरियत और नज़रियात नहीं, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर सियासत की जाती है। चंद दिन पहले आसिफ जरदारी का बयान मीडिया की ज़ीनत रहा कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। इधर मुखालफत, उधर मोहब्बत। अवाम परेशान है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। दोनों जमातों का दावा है कि उनकी इक़्तिदार में वापसी हो रही है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म, नून लीग का नारा है तो पीपल्स पार्टी के मुताबिक 8 फरवरी बिलावल भुट्टो की फतह का सूरज लेकर तुलू होगा। क्या इन दावों की बुनियाद कोई मुबैना डील है या अवामी मकबूलियत का यकीन, या फिर दोनों फोके फायर किए जा रहे हैं? इसका जायज़ा लेंगे और इसी से आगाज़ करेंगे। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी हमें ज्वाइन करें। शर्मिला साहिबा, ये मसला क्या हुआ? चंद हफ्ते या महीने पहले तक पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे चल रहे थे। आज ये वक्त आ गया है कि मरियम औरंगजेब साहिबा आपको ताने दे रही हैं कि जी रोना ना रोया जाए ये लेवल प्लेइंग फील्ड का। यानी उनको तो ऐसे शायद लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला ही कोई नहीं, ना सिर्फ ये बल्कि आप इस पर बात भी ना करें, रोना ही ना रोएं ये। जी शुक्रिया उसामा। देखिए, बात ये है कि जब तक बातें सुननी पड़ती हैं तो फिर आगे से फिर तानाज़ही होती है। हमने अगर एतराज़ किया है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो ये सबके सामने ये बात आया है जिस तरीके से मियाँ साहब को एक स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके से उनकी सज़ा मुअत्तल हुई। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये किसी और शख्स या किसी और जमात के रहनुमा को नहीं मिला है। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना यूसुफ रज़ा गिलानी को मिल रहा है, ना शाहिद खाकान अब्बासी को मिल रहा है, ना राजा परवेज़ अशरफ को मिल रहा है, और ना ही किसी और सज़ा याफ्ता कैदी को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली है। देखिए, बात ये है कि अगर निगरां सेटअप अपने तहे सज़ाएं मुअत्तल करता फिरेगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये निगरां सेटअप है ना, इनका काम है न्यूट्रल रहना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करना इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन अगर उनका झुकाव किसी एक जमात, किसी एक सियासी रहनुमा की तरफ है जो खुद एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, तो फिर ये माहौल और वाक़ियात और मामलात ऐसे होंगे जहाँ पर एक सवालिया निशान उठेगा। अब बात यह है कि सिंध के अंदर तो तरक्याती काम सारे बंद हो गए हैं काफ़ी अरसे से, और मैं अगर आपको तारीख भी दूँ तो अगस्त के बाद जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं तो सारे तरक्याती काम बंद हो गए। पंजाब के अंदर बंद नहीं हुए। इस वक्त पूरी पंजाब की जो निगरां हुकूमत है वो मियाँ साहब को प्रोटोकॉल दे रही है। अच्छा, अब बात ये है कि देखिए, मियाँ साहब का आना खुशाइन बात है, सियासी मैदान के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करना ये अच्छी बात है, लेकिन कानून की पासदारी और कानून का एहतराम सबके लिए बराबर होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि मियाँ साहब आते, अदालतों के सामने पेश होते, अपनी ज़मानतें कराते, उसके बाद उनका मुकदमा चलता, सज़ा इधर या उधर होती, तो फिर वो बाकी सियासी सरगर्मियाँ करते। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ, जो कि एक मैं समझती हूँ कि एक नया जूरिस्प्रूडेंस लिखा गया है ना। ये पहली बार है पाकिस्तान में कि ऐसा हो रहा है, अब ये एक प्रेसिडेंट हो जाएगा जी। हमने ये बात की जो हकाइक पे मबनी है, जो आईन और कानून के मुताबिक है, तो जाहिर बात है ये बात चुभी है, उनको तकलीफ हुई है, फिर तो ये इस किस्म की बातें होंगी जी। शर्मिला साहिबा, ये जो बात हसन मुर्तज़ा साहब भी पंजाब के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं जी लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। साद रफीक कहते हैं जी ये डील का तासुर बिल्कुल गलत है।
جو آپ بات فرما رہی ہیں ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں نون سے. وہ آگے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کبھی ملی ہی نہیں لیول پلینگ فیلڈ میاں نواز شریف کو, آپ کیسے بات کرتے ہیں, 2002 میں نہیں حصہ لینے دیا گیا, 2008 میں نہیں لینے دیا گیا, 2018 میں نہیں, تو میاں نواز شریف تو کم از کم 6 دفعہ وزیر اعظم ہوتے. یہ ہمارے پروگرام میں بات ہوتی رہی ہے, یہ صرف اس لیے کہ ان کو باہر رکھا گیا. اس دفعہ صرف یہ ہے کہ ان کو باہر نہیں رکھا جا رہا تو اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیل کا تاثر کیوں ملتا ہے جب لاڈلا پلس کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی نے؟ اسامہ, آپ سمجھدار ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو ایئرپورٹ سے سیدھا آپ سیف پروٹوکول میں جلسہ گاہ لے گئے, وہاں اس نے تقریر کری ہے, جلسے سے خطاب کیا ہے, پھر وہ گھر گئے ہیں, اگلے دن وہ دیگر دوروں پہ نکلے ہیں, اگلے دن پنجاب گورنمنٹ نے ان کی سزائیں معطل کر دی ہیں؟ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. ایسے تو بہت سارے سزا یافتہ لوگ ہیں جیلوں کے اندر جو اپنی اپیلز اور اپنی فریاد سننے کے منتظر ہیں. تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا. یہ پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے, وہ بھی ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں جب جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے جب آلریڈی ایک جماعت کی طرف اتنا جھکاؤ ہے, اس کو اتنا فیور دیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. 2013 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے بم دھماکے ہوتے تھے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو تو جلسے کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. آر اوز کا الیکشن کہا تھا پیپلز پارٹی نے. یس, تو آر اوز کا الیکشن ہوا تھا نا, کیونکہ ہمیں تو نہ ہم جلسے کر سکے نہ ہم جلوس کر سکے, ہم پہ تو اتنی تھریٹس تھی. بالکل ٹھیک, ہم جلسے جلوس کر رہی تھی. بالکل. اور لیکن شرمیلا صاحب پھر اس کے باوجود آپ لوگوں نے مانا اور ساتھ چلے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ 5 سال اب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ جس طرح چلانا چاہتے چلیں, اب 5 سال بعد بات ہوگی, یعنی پھر ہم جب دوبارہ الیکشنز میں آئیں گے تو وہ موقع دیا. تو اس کا مطلب ہے اب جو بھی ہو رہا ہے اعتراض اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد پھر الیکشنز ایک دفعہ ہو جائیں گے جیسے بھی ہو گئے تو پھر آپ تو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیتے ہوئے کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے ساتھ چلتے ہیں, پھر مخلوط حکومت بنی تو پھر آپ کو ساتھ آنا پڑے گا. جمہوریت کے تسلسل کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے, اس ملک کے اندر ایک کنٹینیوٹی کے لیے ہم نے ضرور یہ کہا کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن جو ہمارے اعتراضات تھے, جو تحفظات تھے, وہ اپنی جگہ تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے اگر 2018 کا سلیکشن غلط ہے تو پھر 2024 کا بھی سلیکشن غلط ہے. اگر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, بیلٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر مزید بے چینی پھیلے گی, مزید سیاسی جو ہے وہ بحران رہے گا, اس طرح ملک کے حالات اور معاملات چلیں گے. بالکل صحیح. اچھا اب عامر ضیاء صاحب, چونکہ شرمیلا صاحب مہمان ہیں, آپ تو سر میرے استاد ہیں, اس لیے میں تھوڑا ان سے ذرا پورا اس معاملے میں ڈسکس کر کے آپ کی طرف آیا ہوں, اس کے لیے معذرت. یہ فرمائے گا کہ یہ جو ایک تو بات ہو رہی ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بات چیت کی, یعنی جو ہائیسٹ لیول ہے وہاں باتیں اور طرح سے ہیں, نیچے اور طرح سے, تو یہ ایک اسٹریٹجی کی طرف ہے یا اوپر لیول پر جا کر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ٹھہراؤ سے ہونا چاہیے, نیچے معاملات اور طرح بے شک چلتے رہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے عامر صاحب؟ دیکھیں بظاہر جو ہے نا یہ لڑائی ہے جو کشمکش آپ کو نظر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عارضی لڑائی ہے. عارضی لڑائی میں یوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سوال میں خود ایک جواب بھی ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے یا یہ لوگ جو ہیں سب کو اپنا اپنا شیئر مل جاتے ہیں, کسی کو سندھ میں, کسی کو پنجاب میں, کسی کو وفاق میں, تو یہ لوگ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ ظاہر الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں اور شروع ہو گئی الیکشن کیمپین کسی نہ کسی سطح کے اوپر, تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک تاثر بھی دیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں جو ہیں بھی, کیونکہ جتنا چاہیں گے کہ الیکشن میں جس کی جتنی زیادہ سیٹس ہوں گی اتنی اچھی اس کی بارگیننگ پوزیشن جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی. تو پیپلز پارٹی کے جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ سندھ اس کا ایک بڑا محفوظ قلعہ ہے, اور اب وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں اگر ان کو کوئی ذرا سا کہتے ہیں نا کہ پر پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہوگا تاکہ ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو. کے پی پہ بھی نظر ہوگی اور ظاہر ہے کہ بلوچستان پر بھی ہوگی, اور یہی صورتحال جو ہے پنجاب کی, اس کی پی ایم ایل این کی ہے لیکن اس کا زیادہ زور پنجاب میں ہے, اور وہ کوشش کریں کہ الیکٹیبلز ان کے پاس کچھ بلوچستان میں شامل ہو جائیں اور کچھ کے پی میں ہو جائیں. سندھ میں بھی تک ان کو کوئی کامیابی ہوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایک روایتی لڑائی کا جو تاثر مل رہا ہے, لیکن اس میں اس طرح کی کشمکش نہیں ہے جو ماضی میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ ہوا کرتے تھے. اچھا کچھ چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے
کہ اب یہ سن رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے ان کی؟ ایک تو ان کا اعتراض ہے کہ جی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کو, اور اگر ہو رہا ہے تو جی ان کے جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ میں؟ یہ جب بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, یقیناً بڑی ایک اچھی بات ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی یہی خواہش ہوگی, لیکن ذرا سے اس کو مزید آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کیا چاہتی ہے. جیسے ایک اعتراض سامنے آیا, بھی میں بلاول صاحب کی تقریر سن رہا تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے فرمایا کہ جی سندھ کے اندر ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو خرچ نہیں کیا جا رہا, سارے منصوبے رکے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں ذرا مطالبوں کی صورت میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ واضح ہونی چاہیے. اور شکوہ ہے تو کس سے ہے؟ نگراں حکومت سے ہے, نون لیگ سے ہے, اور یہ لڑائی جو ہے یہ کس حد تک جائے گی؟ اگر یہ کس کو آپ لڑائی کہہ رہے ہیں کہ جی دل سے لڑائی ہو رہی ہے, لیکن مجھے یقین نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عارضی لڑائی ہے, اور انشاءاللہ پھر بعد میں دوبارہ شیر و شکر ہوں گے. اور جس طرح پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہم نے 16 ماہ دیکھا کہ قدم سے قدم ملا کے چلے, تو دوبارہ اسی بات کا امکان ہے کہ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. بالکل, سیاست میں امکانات ہوتے ہیں, لیکن شرمیلا صاحبہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا ہے آپ کو شکوہ ہے, اس سے فرق تو کوئی بھی نہیں پڑ رہا. 26 میں سے 24 نشستوں پر پیپلز پارٹی ضمنی الیکشنز میں کامیاب ہو جاتی ہے. ایسا تو پہلے نہیں تھا. اب شکوے شکایات کے باوجود تو شاید یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این سے اب ملاقات ہونی, ایم کیو ایم کی, میاں نواز شریف صاحب سے ان کا وفد ہے, اس کے لیے دعوت دی گئی ہے, پھر جی ڈی اے ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, سب یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے شاید اور مشکلات تو نہیں میں کہوں گا جتنا آپ کا نظر آ رہا ہے کہ 26 میں سے 24 نشستیں لے گئے, لیکن شکوے شکایات تو پھر آپ کے بڑھیں گے کہ سارے آپ کے خلاف پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, سیاست میں اسپیشلی الیکشن سے پہلے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. روایتی طور پہ لوگ ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پروسیس آف الیکشنز. لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی عامر ضیاء صاحب نے, تو میں اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. جی, بات یہ ہے کہ کافی ایسے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان سے, اور ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ پی ایم ایل این جوائن کریں. سو یہ جو ایک فیئر فیکٹر اور یہ جو ایک پریشرائزنگ ٹیکٹک ہے نا, یہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, دس از ون آف دیم ٹو, کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی فیور کے آپ اسے جوائن کرنے دیں. آپ اسے یہ نہ کہیں کہ جی آپ پی ایم ایل این جوائن کریں, یا اس طرف آپ ان کو جانے پہ مجبور نہ کریں. ایک جو سیاسی میدان بنایا جا رہا ہے, ایک جو ماحول بنایا جا رہا ہے, اور وہ کے اندر وہ ہم سب کو نظر آ رہی ہے, کچھ پس پردہ کچھ سامنے. اور یہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز کی کیا ضرورت ہے, سیدھا وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں. یا آپ نے بھی سنا ہوگا, ہمیں بھی لوگ آ کے کہتے ہیں, ہم سے بھی پوچھتے ہیں لوگ, تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے. دیکھیں یہ تاثر اور یہ معاملات کو ٹھیک کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, نگراں سیٹ اپ کا کام ہے کہ وہ ایسا تاثر نہ بننے دیں جو کہ بن چکا ہے انفارچونیٹلی. اور یہاں پر یہ چیز بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اگر دوبارہ سے بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالا تو پھر مزید بے چینی رہے گی, سیاسی بے چینی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, آپ نے کہا کہ پہلے ہم نے کہا کہ جی ہم 5 سال چلنے دیں گے. دیکھیں ہم ان کانسٹیٹیوشن چیزوں میں بلیو نہیں کرتے, نہ ہم ڈیلیں کرتے ہیں, نہ بیک ڈور چینل سے ہم کوئی معاملات طے کرتے ہیں. جو چیز ہے وہ سامنے. اب خواجہ آصف نے کہا کہ جی آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ 16 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ہمارا تو میچ فکس ہو گیا. اب بھائی کیسے ہوا, کیا ہوا؟ ہم تو جی آن دا فیس کام کرتے ہیں, ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں, ہم آپ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے, ہم نے شمیلہ صاحبہ خطا کلامی کی معذرت, لیکن آپ دیکھیں نا, اب آپ خود فرما رہی ہیں کہ جی نظر آ رہا ہے سب کچھ, کچھ لوگوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے, ترقیاتی فنڈ, وہ سارا کچھ جو آپ نے فرمایا کہ پروٹوکول دینا, تو پہلے 2018 میں بلاول صاحب نے سلیکٹڈ کہہ دیا. اب تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہو رہی ہے, آپ سلیکشن ہی کر دیں. تو پھر اگر آپ اس طرح کے الیکشنز کو مانیں گے, چلیں اگر آپ پھر جا کر دوبارہ اگر شامل ہو جائیں گے حکومت میں, پھر تو آپ اس کو خود سپورٹ کریں گے. استحکام تو پھر اس سسٹم کا آپ خود دیں گے کہ اگر ریگنگ ہوتی ہے, اور نظر آ رہا ہے شاید اتنا زیادہ اعتراض میں نے کم از کم 15-20 سال میں تو نہیں دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں, اس سے پہلے بھی تاریخ ہے کہ پہلے سے اتنے زیادہ اعتراضات شروع ہو گئے ہوں, سب کو نظر آنے لگ گیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس سسٹم کو مان جائیں گے تو یہ تو کنٹینیو رہے گا. شرمیلا صاحبہ, اسامہ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی ہم ان کے ساتھ کولیشن میں چلے جائیں گے؟
اس لیے کہ 2018 جی میں اگر 2018 کی مثال دوں تو پھر مولانا صاحب کہتے تھے کہ نہ مانے جائیں ہی نہ، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں 2018 میں جو سلیکٹڈ ہوا تھا ہم نے اس کے ساتھ حکومت جوائن نہیں کی، وہ سلیکٹڈ تھا اور سلیکٹڈ رہا، اور ایک بڑے کانسٹیٹیوشن طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی لاسٹ ہز میجورٹی، اور ان ہاؤس چینج آیا اور ایک دوسرا وزیر اعظم آیا. ہم نے کسی سلیکٹڈ کے ساتھ کولیشن میں بیٹھنے کی نہ رضامندی دکھائی تھی، نہ ہم نے کوشش کری، اور نہ ہی ایسے معاملات ہوئے. تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آئندہ سلیکٹڈ کے ساتھ ہم کولیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات، وہ تو جب وقت آئے گا دیکھیں گے. بخشیں گے جی صحیح، لیکن آپ نے سسٹم کا ساتھ دیا، آپ نے اس طرح نہیں گئے، اس سسٹم سے باہر نہیں گئے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ پہلے اس طرح سے ہے، پھر بھی آپ اس الیکشن کو مان جائیں گے، نہ جائیں آپ گورنمنٹ میں، لیکن آپ اس میں ہوگا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، زیادہ صحیح ہوگا کہ اچھا جی چلیں 5 سال آپ کو دیتے ہیں، اور پھر وہ کہ اگلی دفعہ پھر ہوگا کہ جی سسٹم تو چل ہی رہا ہے نا، آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے، پری پول بھی ہوئی ہے، پولنگ کے دوران بھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ بڑا دل کر کے اچھا کہ ہمیں سندھ میں تو چلیں ہم کمفرٹیبل ہیں، وہاں تو جناب کراچی میں پھر بھی آپ نے الیکشن جیت لیا، اندرون سندھ بھی جیت لیا، تو پھر آپ وہیں تک محدود رہ جائیں گے اور اسی طرح کام چلتا رہے گا. 2013 میں آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کہا ہر روز کے الیکشن ہے، مگر آپ نے کہا چلیں اب ہو گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، لیکن ساتھ چلتے ہیں. ساتھ چلنے سے میری بات گورنمنٹ پہ رکھنا نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ سسٹم کو چلا رہے ہیں، اور وہ پھر سسٹم آگے اسی طرح ہی چلتا ہے، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. دیکھیے اسامہ، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا گیا، میں یہ کہوں گی کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اس سسٹم کو کریڈیبلٹی دیں گے یا ہم ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہاں 2013 کے اندر ہم نے کہا آر او کا الیکشن تھا، اور وہ تھا آر او کا الیکشن، اٹس اے فیکٹ. صرف ہم نہیں کہتے، اب تو ہر کوئی مانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جمہوریت کا ایک تسلسل جاری اور ساری رکھا. ہم نے سسٹم کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا. ہم ملک میں انارکی نہیں چاہتے تھے، ہم ملک کے اندر سول ڈس اوبیڈینس نہیں چاہتے تھے. ہم نے پارلیمان کے اندر رہ کے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ایز این اپوزیشن. اور یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ ہم پارلیمان سے باہر احتجاج بالکل کرتے ہیں، لیکن پارلیمان کے اندر رہ کے ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقے سے ہم اپنی بات کو کہتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اپنی ریزرویشن دیتے ہیں، اور ایک شیڈو گورنمنٹ کی طرح کام کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو آئندہ بھی آپ کی جس طرح سٹرگل رہی ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. عامر ضیاء صاحب، آپ نے پھر خبر نکلوا ہی لی کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے اور لیبلیٹ کریں، انہوں نے کر دیا شمیلہ صاحبہ نے کہ کچھ لوگ تھے جو شاید پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے تھے، لیکن ان کو منع کر کے نون لیگ کی طرف موڑ دیا گیا راستہ. یہ بالکل بلوچستان میں ایسے ہی ہوا تھا. بڑا اس زمانے میں امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ بلوچستان میں ان کی سیٹس بڑھیں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست جو ہے اوور ویلمنگلی جو ہے اس کی کہتے ہیں نا الیکٹڈ لوگوں کی سیاست ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہے. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی 18 کے قریب جو لوگ ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی دلچسپ ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی آگے کا کس طرح جو ہے خاکہ بننے جا رہا ہے. اور اس میں یقیناً جو اس وقت ان کو شکایت ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، لیکن میرے خیال میں یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شکایت عارضی شکایت ثابت ہوگی. اور اس میں اگر مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے یا ایک کہتے ہیں ڈیسائسو قسم کی میجورٹی کسی پارٹی کی نہیں آتی تو پھر وہ سہارا لے گی. اب وہ سہارا جو ہے چھوٹی پارٹیز کا بھی لیا جا سکتا ہے، باب بھی ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی ہوگی. تو یہ جماعتیں جو ہیں اپنا 2-2, 4-4, 6-6 نشستوں والی، ان کا بھی ایک اپنا رول ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے بنے گی یہ جیت ہے. 26 میں سے 24 سیٹیں ضمنی الیکشن میں بلدیاتی الیکشن کی یہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. تو وہاں ایم کیو ایم کہتی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی. جماعت اسلامی، تحریک انصاف، نون لیگ وہ ان کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں وہاں پر سندھ میں. نہیں، ایک تو یہ بات ہے نا کہ ایم کیو ایم مقابلے پہ ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو جب مین ہمارے الیکشنز ہو رہے تھے بلدیاتی تو بوائیکاٹ کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. دوسری بات یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی بری حالت میں اس کی قیادت چھپی پھر رہی ہے. اس کے مطلب ہے ایون فرسٹ ایئر جو اس کے کارکن ہیں، فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے، وہ مشکلات میں ہیں، وہ گھروں سے غائب ہیں بیشتر نا. تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک مؤثر انداز سے انتخابات لڑ سکے. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی کارکردگی ماضی کے بنسبت اس مرتبہ ذرا سی بہتر رہی ہے، لیکن وہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جو پی ٹی آئی ایک زمانے میں تھی کراچی کے اندر، یا ایم کیو ایم تھی، یا ایک ہوتا ہے کہ عوامی جماعت اس کا ابھی بھی جو ہے کچھ علاقوں میں کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں مخصوص اس کی نشستیں ہیں. پھر سمجھنا ہی چاہیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بڑی انٹرینچڈ ہے سندھ میں.
15 سال تک انہوں نے مسلسل حکومت کی ہے. اب شہری حکومت ان کے پاس ہے, پروونشل حکومت کل تک ان کے پاس تھی, بیوروکریسی میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں انتخابات میں اس کا ایک انڈیکیشن ہوتا ہے. پھر جہاں سے ہمارے مرزا وہاب صاحب جیتے ہیں تو وہ تو ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے, گزری کا جو علاقہ ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سارے عوامل ہیں, لیکن جب جنرل الیکشن ہوں گے تو موڈ کچھ اور ہوگا. بلدیاتی میں لو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, اتنا لوگوں میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے, نکلتے نہیں ہیں, کیونکہ بائی الیکشنز ہو رہے تھے نا یہ تو اس میں جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو صورتحال بالکل مختلف ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں آخری جملہ کہ پیپلز پارٹی کو ایج ہوگا دیہی سندھ میں بھی اور شہری سندھ میں بھی. ماضی کے بنسبت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی ذرا سی بہتر ہوگی. شمیلہ فاروقی صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے, نیوز اپ ڈیٹس ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دہشت گردی جس طرح سے پاکستان میں ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے دین کے حوالے سے بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر غزہ میں بمباری جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ ایٹم بم گرایا جائے غزہ پر. آپ سوچئے ذرا, 25 لاکھ لوگ تقریباً, جن میں سے 10,000 کو تو شہید کر دیا گیا ہے اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں. جو نہ جانے 1 لاکھ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں گے. ایسے بھی بچے ہیں جن کے خاندان کا ایک فرد بھی نہیں بچا, پورا خاندان ختم ہو گیا, نسل ہی ختم ہو گئی. ایسے بھی یہاں پر آپ کو خاندان مل جائیں گے. اس کے باوجود اب یہ کہ جی غزہ میں تمام کے تمام 25 لاکھ کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے. عامر ضیاء صاحب, اگر کہیں اور یہ ہوتا, یہ سٹیٹمنٹ ہی بہت زیادہ تھی, یہ سٹیٹمنٹ ہی دی جاتی تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طاقتیں, اقوام متحدہ کی, مغربی طاقتیں, یورپین کنٹریز, وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کو تو بالکل تباہ کر دیں, برباد کر دیں, یہ کس طرح سے ایٹم بم چلانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو دھمکی تک دے دی, اور یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں بمباری پہلے ہی کر رہے ہیں, اور ایسا بم استعمال کیا جا رہا ہے جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ایک تو جو مغربی ممالک ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں, ان کی طرف سے جو ایک دوہرا معیار ہے کہ کہیں اور جب مطلب ہے کہ یوکرین میں جب جنگ ہوتی ہے, آپ اندازہ کریں یوکرین کی جنگ کو کتنے مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اس میں اتنے لوگ جو ہیں سویلینز جو ہیں ہلاک نہیں ہوئے جتنے انہوں نے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً 1 ماہ میں 10,000 کے قریب وہ فگر پہنچنے والا ہے فلسطینیوں کی شہادت کا, جو کہ بہت بڑا ایک میرے خیال میں نمبر ہے, اور اس کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگر 3,000 سے زیادہ جو ہیں بچے شہید ہوئے ہوں تو آپ کہاں سے اس کو جسٹیفائی کریں گے. جب بھی آپ دیکھیں کہ مغرب میں حکومتیں کہیں پہ بھی کھڑی ہوں, ان کی ہمدردیاں بے شک اسرائیل کے ساتھ ہوں, لیکن وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. اب غزہ کی پٹی, اسامہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے, چھوٹی سی ایک پتلی سی پٹی ہے جس کو مطلب خیر نیوکلیئر اٹیک کی تو بات بالکل ہی میرے خیال میں ایک پاگل پن تھا, اور اس کی تو ان کا جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کو, اس نے بھی سرزنش کی اپنے اس وزیر کی, لیکن اس سے کام نہیں چلتا. جس طرح کی وہاں پہ بومنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے عمارتوں کو تباہ کیا گیا, اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جناب وہاں کی جو 2.1 ملین آبادی ہے وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جی پوری کی پوری وہاں سے ختم ہو جائے, وہاں سے ہجرت کر جائے, تاکہ ان کو اپنا کہتے ہیں نا جو سیٹلرز کو جو لا کے باہر سے لوگوں کو بساتے ہیں اس کو پھیلانے کا مزید موقع مل جائے. ایک تو یہ صورتحال ہے. لیکن جو تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ جنگ عظیم دوئم کے بعد جو سب سے بڑی اربن وارفیئر ہوئی تھی وہ موصل میں ہوئی تھی, عراق میں 2016 میں, اور وہاں پر بھی بدترین قسم کی جو ہے جارحیت کی گئی تھی. اور اب یہاں پر بھی لگ رہا ہے کیونکہ حماس کا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ زیر زمین ان کی سرنگیں ہیں, اور اس میں اور ظاہر کہ ربل بہت زیادہ ہے. تو جب بھی وہ فٹ آن دا گراؤنڈ آئے گا اسرائیل کا, ابھی تو وہ لوگ جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں وہاں سے, تو پھر وہ آپ کو ایک طویل ہوتی ہوئی جنگ نظر آئے گی, اور اس کے اثرات صرف وہ وہیں تک کنفائن نہیں رہے گی, اس کے اثرات آپ کو دیگر جگہوں پر بھی نظر آئیں گے. لبنان میں نظر آ سکتے ہیں, اس کی اور جو بارڈرنگ ایریاز ہیں اسرائیل کے, کیونکہ ظاہر ہے حماس ہوئی, حزب اللہ ہوئی, یا دیگر جو مزاحمتی گروپس ہیں ان کی طرف سے. پھر اس کا ایک اور جو میرے خیال میں بڑا رد عمل آئے گا, جو مطلب اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے, کہ جو اسلامو فوبیا ہے مغربی ممالک میں وہ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جو وہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کو بالکل پرواہ نہیں ہے. ان کو نہ لاشیں نظر آ رہی ہیں بچوں کی, نہ مطلب بے گناہ سویلین نظر آ رہے ہیں. وہ دامے درمے سکنے ہر طرح سے جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں.
اب یہاں پر جو ہے مسلمان ممالک کی جو ڈپلومیسی یا سفارتکاری کا ایک آپ کو فیلئر نظر آ رہا ہے کہ جنگ بندی کرانے میں بھی ناکام ہے. اور ظاہر ہے کہ جب امریکہ پشت پناہی کر رہا ہو کہ جنرل اسمبلی کی میجورٹی کہتی ہے کہ جی فوری سیز فائر ہو, جنگ بندی ہو, لیکن امریکہ ویٹو کرتے اور اس چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لیکن 57 مسلم ممالک ہیں اور آپ دیکھیے کہ اب تک جو ان کا ایک رد عمل ہے, ٹھیک ہے انہوں نے بیانات دیے ہیں, تشویش کا اظہار کیا ہے, دکھ کا اظہار کیا ہے, لیکن ایک مؤثر قوت بن کر وہ اسرائیل پہ یا اس کے جو اتحادی جو سرپرست ہیں ان پر دباؤ ڈالنے سے قاصر ہیں. تو یہاں پر یقیناً دیکھیں جو بھی مطلب ہے کہ مسلمانوں کی قیادت ہے اس میں اس طرح کی انتہا پسندی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لڑائی جو ہے وہ تمام یہودیوں کے ساتھ ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو بھی مطلب فرکشن کی وجہ ہے وہ زائنزم ہے کہ جو انتہا پسند یہودی ہیں جن کے خلاف بہت سے یہودی بھی جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مظاہرہ کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی کر رہے ہیں, یورپ میں بھی کر رہے ہیں, خود اسرائیل میں بھی کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف جو ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. گفتگو ہو رہی ہے جو عرب ممالک ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے ممالک, قطر جو ہے وہ زیادہ مضبوط اسٹانس لے رہا ہے, لیکن جو بڑے ممالک ہیں اس طرح کا اسٹانس نہیں لے پا رہے. تو یہ ایک تشویش کی بات ہے. لیکن اب خدشہ اس بات کا کہ یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں مزید پھیل نہ جائیں, اور اگر وہ پھیلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تھیٹر وار کا جو ہے وہ یوکرین میں ہے, دوسرا تھیٹر یہ کھلا ہوا ہے, تو چیزیں کہیں پر بھی جا سکتی. تو جتنی جلد یہ جنگ بند ہو, اور ظاہر ہے جو نقصان ہو گئے ہم فلسطینی بھائیوں کو, جو شہادتیں ہو گئی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا یہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ایک ہیومینٹی ہے, یعنی کہ 21ویں صدی میں ہم مڈل ایجز کی جو ہے باربرزم کر رہے ہیں, اسی طرح کی ہماری یہاں بربریت آپ کو نظر آ رہی ہے آج کے دور کے اندر, جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اور پورا مغرب بے نقاب ہو گیا ہے, ان کی حکومتیں بے نقاب ہو گئی ہیں, لیکن مسلم ریاستوں کو بھی اور حکومتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی سب سے زیادہ ضروری تو ہمارا اپنا کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے عامر رضا صاحب. لیکن اگر ہم دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں اسرائیل کا امیج جو ہے اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. پہلے سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اب قراردادیں منظور کر رہے ہیں, اگرچہ وہ ویٹو ہو جاتی ہیں یا اس کو بائنڈنگ نہیں ہوتی, لیکن ووٹ اب اقوام متحدہ میں اگر آتا ہے جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے خلاف کوئی, تو اس میں پہلے سے زیادہ ووٹنگ ہونے لگ گئی ہے. ابسٹین بھی لوگ کر رہے ہیں, حق میں لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. 10 یا 11 ممالک وہی جو بہت زیادہ قریبی یا امریکہ سمیت کچھ اتحادی ہوں گے, ان کے علاوہ اب لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں, اس پر آواز اٹھ رہی ہے. مشکل ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے یہ جس طرح سے ظلم ہوتا رہا, اس کو چھپانا. پہلے چھپا لیا جاتا تھا کہ جی ہم اپنے دفاع میں کر رہے ہیں, لیکن اب یہ جسٹیفیکیشن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ جتنے تعداد میں بمباری ہو رہی ہے, جس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں, یا ان کے لیے پانی, خوراک, اس کا انتظام نہیں ہو رہا, میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ختم ہو گئی ہیں میڈیکل فیسلٹیز وہاں پر, یعنی آپریشن کرنے کے لیے بھی جو ضروری چیزیں ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں ہیں, ہاسپٹلز تک کو نہیں چھوڑا گیا بمباری سے. تو یہ ایک امیج تو بنتا چلا جا رہا ہے. تو کہاں تک یہ اسرائیل اس کو کھینچ سکتا ہے, یا امریکہ, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ پر ایک دباؤ تو بڑھ رہا ہے عالمی سطح پر کہ آپ کے لیے کیا سٹینڈرڈ ہے, کوئی انسانی حقوق نہیں. کبھی اب تو لوگ کہتے ہیں بات بھی نہ کریں, یہ ہمیں سبق نہ دیں آئندہ کبھی انسانی حقوق کا, جس طرح انہوں نے لوگوں کو یہ مارا ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہنے کہ جی اب یہ وار کرائمز کے لیے اس کو جانا چاہیے, انٹرنیشنل کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے. تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن کب تک آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل یہ مل کر اس پریشر کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یقیناً یہ دباؤ ہے عوامی, کہتے ہیں عامہ کا بالکل دباؤ ہے, لیکن یہ اس طرح کا دباؤ نہیں ہے کہ جس سے جو ہے مطلب ہے کہ ان کا جو ایک وار مشینری ہے امریکہ کی, جو کہ پنپتی اس بات پر ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں, کہ وہ کسی طرح کی آپ کو ایک وہ دے گا. دیکھیں سمجھنے کی بات یہ کہ عراق کی لڑائی ہو رہی تھی تب بھی بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے یورپ میں, لیکن عراق میں جنگ ہوئی, عراق میں حملہ ہوا, تو جو ہمیں سبق ملتا ہے تاریخ سے وہ یہ ملتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو مرضی چاہے کر لیتا ہے. اور یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جمہوریت ہے, انسانی حقوق ہیں اور جناب امن کے ساتھ رہنا چاہیے, وہ تمام کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں. یہ عملی سیاست اور سفارتکاری میں ہم نے یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بار بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اس صدی میں, یعنی کہ آپ دیکھیں نا 2-3 بڑے کرائسس ہوئے, لیبیا کے خلاف محاذ جنگ ہوا, ٹھیک ہے نا, کھلا, مغربی ممالک نے لیڈ کیا تھا نا. آج کے لیبیا اس زمانے سے بہتر ہے جب قذافی کی حالت میں ہوتا تھا؟ نہیں, بالکل خانہ جنگی کا شکار ہے, تباہ حال ملک ہے. عراق تباہ ہوا, سیریا کو ان لوگوں نے تباہ ہوا, اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین پہ تو ایک جاری و ساری بربریت ہے کہ جو چلے جا رہی ہے. تو یقیناً رائے عامہ کا پریشر ہے, لوگ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں جی اسرائیلی مصنوعات کا, اور جو مطلب ہے جو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک وہ ہیں گولز, اس میں یہ لوگ تبدیلی نہیں کریں گے.
وہ پریشر جو آئے گا وہ ریاستی سطح پہ. اب دیکھنا یہ کہ روس کیا کرتا ہے, چین کس طرح سے اس چیز کو استعمال کرتا ہے, مسلم ممالک کا کیا حکمت عملی ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے ifs and buts ہیں. ورنہ ابھی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینی عوام کو جو ہے وہ مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. لوگ اپنے زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہم جیسے ہو سکتا ہے زیادہ شدت سے کر رہے ہوں. لوگ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, لیکن ان چیزوں سے کوئی میں سمجھتا ہوں ڈیسائسو فرق نہیں پڑتا. اسامہ, آپ مطلب ہے اسرائیل تو پہلے بھی اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا, بالکل اسی طرح جیسے بھی ہمیں بھارت کا چہرہ, سب کو پتہ ہے کہ بھارت کا چہرہ کیا ہے, وہاں پہ کس قسم کی انتہا پسندی ہے, کس طرح کا ظلم کرتے ہیں کشمیریوں پہ, اپنی اقلیتوں کے اوپر. لیکن اس سے کیا مطلب ہے بھارت پہ وہ دباؤ پڑا نہیں پڑا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس کے خلاف جب تک مطلب ہے کوئی ایک بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر, ریاستی سطح کے اوپر اس پہ دباؤ نہ ڈالا جائے, تو جو حکومتیں ہوتی ہیں, بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, وہ عوامی دباؤ کو برداشت کر لیتی ہیں, ان میں سخت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا شور مچتا رہے گا, لیکن اسرائیل اپنا کام مجھے لگتا ہے کہ وہ کرتا ہی رہے گا. اور جب تک مسلم ممالک جو ہیں کوئی متحدہ محاذ بنا کر جی عامر صاحب, جو ان ممالک میں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, ان میں جو احتجاج ہوا ہے, چاہے برطانیہ لیں, امریکہ لیں, بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں, اس کا بھی ان کی حکومتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ایک غالباً برطانیہ میں لندن میں 11 نومبر کو ایک جو ہے پلان وہ ہے ایک احتجاج, تو وہاں کے جو وزیر اعظم ہے سنک صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا ہے, میں بھی پڑھ رہا تھا گارڈین میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے وہاں پہ ایک ریمیمبرنس ڈے ہوتا ہے ورلڈ وار 1 کے اور ورلڈ وار 2 کے, جو ان کے لوگ ہلاک ہوئے ان کے لیے, کہ اس کی توہین کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سینٹ امریکہ کی, وہاں پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ان مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں, جو لوگ مطلب جو طالب علم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, بیرون ملک سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو کیا ان کے ویزاز کو ریووک نہ کر دیں. تو وہاں پہ جو کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی, اس کا تو یہ سوچ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. برطانیہ کی میں نے مثال دی آپ کو. فرانس میں قانون سازی ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. مطلب وہاں جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, تو فرانس اس قسم کی قانون سازی کر رہا ہے. بالکل عامر صاحب, آپ مجھے بتائیے, ہم دیکھتے ہیں اسرائیل ایک عالمی دہشت گرد ہے اور دہشت پھیلا رہا ہے, اس کے خلاف یہ نہیں آپ بات نہ کریں, یہ صورتحال ہے. اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں, یہاں پر پھر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ہمارے علماء کا اس میں بڑا اہم کردار ہے, علماء کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, کیونکہ علماء دین نے اس کے خلاف بات کی, کیونکہ یہ دین پر بھی حملہ, کہ دین کا نام لے کر قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کر کر حملے کیے جاتے ہیں, خود کش حملے کیے جاتے ہیں, معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. مفتی صاحب, ہم نے دیکھا کہ علماء نے بڑا رول اس میں پلے کیا, کیونکہ یہ دین کو بدنام کر کے کہ جی یہ کہ ہم تو اسلام کے پیروکار ہیں بظاہر, کہ ہم تو جہاد پر نکلے ہوئے ہیں, اور اس میں پیغام پاکستان کے ذریعے 1800 علماء دین نے دستخط بھی اس پر کیے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود یہ اپنا کوئی پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, باقاعدہ ایسے جیسے کوئی پریس ریلیز جاری کر رہے ہوں, اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو یہ خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ دین پر عمل کرتے ہوئے یہ حملے کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پیغام پاکستان میں 1800 علماء کا متفقہ فتویٰ ہے, اور اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ تمام مکاتب فکر کے سینئر علماء کا فتویٰ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. ٹھیک ہے, عملی طور پر بہت ساری کوتاہیاں ہیں امپلیمنٹ میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو لیکن گناہ گار مسلمان ہو. تو بہت ساری کوتاہیاں ہیں پاکستان میں, اس کو آئین کے مطابق کرنا چاہیے, اسلام کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن ان کوتاہیوں کا یہ مطلب کہ پاکستان میں مسلح تحریکیں شروع کر دی جائیں, لڑائی شروع کر دی جائے, اس کی کوئی بھی شرعن اجازت نہیں دیتا. قرآن مجید میں قاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, جو بھی باغی ہے اس کے خلاف قتال کرو. تو مسلمانوں کا آپ دیکھیں نا, شام میں, لیبیا میں, اور جو عراق کا حال ہوا ہے, ایک مضبوط ریاستیں تھیں, کس طرح بیرونی ایجنڈے کا شکار ہوئیں وہ, وہاں کی عوام نے بغاوتیں کی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پھل جسے وہ کاٹنا چاہتے تھے وہ ان کے ہاتھ میں جانے کے بجائے جو اسلام دشمن قوتیں ان کے ہاتھ میں چلا گیا. تو پاکستان کی مثال بھی اس درخت کی سی ہے کہ آپ پھل کاٹ رہے ہیں لیکن نیچے ٹوکرا آپ کے دشمن کا ہے. تو جو بھی اسلام کے نام پہ, قرآن و سنت کے نام پہ یہاں مسلح تحریکیں چل رہی ہیں ریاست کو کمزور کرنے کے لیے, پھر وہ فوج پہ حملہ کرتے ہیں, پولیس پہ حملہ کرتے ہیں, معصوم شہریوں پہ حملہ کرتے ہیں, علماء کو شہید کرتے ہیں, ان کے جو بھی مقاصد ہوں, لیکن جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست کمزور ہو کے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسلام اور زمین میں دھنس جائے گا, مسلمان اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے, حرمین کا دفاع مشکل ہو جائے گا.
اور یہ جو اسرائیل کا منصوبہ ہے نا گریٹ اسرائیل، یہ منصوبہ اسرائیل جلدی اس میں کامیابی حاصل کر لے گا، کیونکہ بڑی بڑی طاقتوں کو تو اسرائیل نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے وہ جو فتویٰ تھا جس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بہت ہی سنہری الفاظ تھے کہ کوئی بھی فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف یا مسلح شہریوں کے خلاف کوئی بھی مسلح تحریک چلتی ہے تو اس میں جو شخص بھی قتل ہوتا ہے وہ حرام موت مر رہا ہے، چاہے وہ قرآن کو لیبل لگائے چاہے حدیث کا لیبل لگائے، قرآن و سنت کا غلط استعمال ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اسلامی ممالک کی حفاظت اس وقت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فوج سے کسی کو بیسیوں اختلافات ہوں، لیکن ابھی جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں یا پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ حملے فوج پہ نہیں ہو رہے، ریاست پہ حملے ہو رہے ہیں۔ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے اسٹیٹ کمزور ہوگی، ہم سب کمزور ہو جائیں گے، اس سے ہم سب غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی، اور وہی لوٹ مار، خون خرابہ اور خون ریزی شروع ہو جائے گی جو دیگر اسلامی ملکوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے ان تحریکوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے ملک کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عامر ضیاء صاحب سر آپ کائنڈلی سوال کیے گا۔ نہیں، بڑا میرے خیال میں ایک وہ والی بات ہے جو مولانا صاحب نے عرض کیا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یقیناً فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ سنوائی نہیں کر رہی، ان کو کیا ان کے کیا ایسے نظریات ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر مطلب ہے کہ لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں اور اتنی بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں؟ آپ بالکل فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ سویلینز پہ حملے ہو رہے ہیں، فوجی جوانوں پہ ہو رہے ہیں، پولیس پر ہو رہے ہیں، تو وہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے ان کی کہ وہ قائل ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی ہمیں یہ کام کر گزرنا ہے؟ جی کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، پھر دشمن ان کوتاہیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے بھی تو دیکھے نا، اسلام جب ہمارا آئین میں کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن آپ دیکھیں کتنے سارے قوانین ایسے ہیں کہ غلط قوانین بن جاتے ہیں، لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس سے ان تحریکوں کو پھر تقویت ملتی ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ حالانکہ وہ لیبل یہ لگاتے ہیں ہم قرآن و سنت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے تو قرآن و سنت جو تھوڑا بہت رہا سہا اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی زمین میں دھس جائے گا۔ تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمیں اس کو ایک مکمل ایک بہترین اسلامک اسٹیٹ اور ریاست بنانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی، چند سال پہلے، کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اس طرح کے ایلیمنٹ ہمارے کنٹری میں موجود ہیں۔ اب جب ایتھیزم کو آپ فروغ دیں گے اور اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر اسلام دشمن قوتیں اور پاکستان دشمن قوتوں کو ایک موقع ملتا ہے، تو ہمیں ان کو موقع نہیں فراہم کرنا۔ سب سے پہلے جی میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں ایک بہت، کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ عموماً جو ناقدین ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے مدارس ہیں وہ اپنا کردار جو ہے جہاں پہ بہت خدمت بھی کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت سب کی ہے، لیکن وہاں پر کوئی مطلب اس طرح کے اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جانب راغب نہ ہوں۔ اس کے سلسلے میں کچھ اصلاحات ہو چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جو مدارس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اپنا فرض۔ جی دیکھیے، دینی مدارس میں وطن سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، فوج سے محبت ہے اور ریاست سے محبت ہے۔ سیاسی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی JUI، کبھی PTI، کبھی مسلم لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، وہ اختلافات تو سب جگہ ہی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹیٹ سے الحمدللہ سب محبت کرتے ہیں۔ مدارس میں اس طرح کی نہیں ہے دہشت گردی، الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ سب متحد ہیں۔ پاکستان پہ کہیں بھی آنچ آئی تو میں سمجھتا ہوں یہ دینی مدارس کے طلبہ علماء ہی فرنٹ لائن پر ہوں گے سب سے پہلے جانے دینے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیبل لگا لیتے ہیں کہ داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، تو وہ لیبل لگا دے، یعنی وہ اس گیٹ اپ کو غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہیں اور یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، تو گیٹ اپ تو دیکھیں، کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تو حقیقت کو دیکھنا ہے کہ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کون اس طرح ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ان کے خلاف متحد ہونا ہے، اور الحمدللہ پیغام پاکستان میں 1800 علماء کی جو کوشش تھی اور سب متحد ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ متحد نہیں ہوتے، علماء لوگ متحد نہیں ہوتے، الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے بڑی چوٹی کے علماء، آپ دیکھیں یہاں سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب اور دیگر تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء جمع ہوئے تھے،
اور سب کے دستخط سے ایک متفقہ فیصلہ جاری ہوا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا حملہ کرنا اور ملک کو ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. تو اس پیغام پاکستان کے اس فتوے کو اور زیادہ شائع کرنا چاہیے, اور جیسے آپ یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا بول ٹی وی کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے, اس طرح کے پروگرامز اور زیادہ منعقد کرنے چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا, تو یہ بھی جو دہشت گرد ہیں وہیں پر اس طرح سے استعمال اس کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نوجوان اور ان ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے کس طرح لوگوں کو لے کر آتے ہیں, غربت بھی اس میں ہے, اس میں جہالت بھی, یہ سب چیزیں ہیں, مگر ان سے مذاکرات کی بھی بڑی کوششیں کئی دفعہ ہوئیں. تو کیا یہ کوئی مذہبی طور پر کیا وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی کوشش ہوئی, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بات چیت کا تھا کہیں دروازہ, تو ان کو کبھی قائل نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں یہ بڑی طاقتوں کے گیم ہیں, بڑی طاقتوں کے گیم ہیں, جو ان میں سے بہت سے لوگ سادہ ذہن کے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے جو ہماری ڈوریاں ہیں وہ کہاں جا کے ملتی ہیں. تو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا گرم خون ہوتا ہے, ان کو کہیں بھی مس یوز کیا جا سکتا ہے, میچورٹی نہیں ہوتی. تو اور پھر ملک میں کچھ غربت, مہنگائی, یہ سب چیزوں سے اور زیادہ ایسی تحریکوں کو قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی ریاست کے اگینسٹ جو ہے نا, اسٹیٹ کے اگینسٹ جو کوئی نہ کوئی کسی کی اسپیچ آئی ہوئی ہوتی ہے, وہ نوجوانوں کو ابھار رہا ہوتا ہے کہ یہ علماء جہاد نہیں کرتے, یہ ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں, حالانکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جو ہے کبھی سعودی عرب کو برا بلا کہہ رہے ہیں, کبھی کسی اور ریاست کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اپنی رائے ریکارڈ کروانا اپنا وہ تو ٹھیک ہے, ہر ایک کا حق ہے, کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن اتنی شدت سے کہ لوگوں کو کھڑا کرنا اور نظام کی تبدیلی کے لیے مسلح لڑائی اور مسلح جہاد کی کوشش کرنا, جس کا یعنی اس کو جہاد کا لیبل لگانا, جس کا نتیجہ میں نے بتایا کہ رہی صحیح طاقت بھی ہمارے کنٹری کی ختم ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں عبرت حاصل کرنی چاہیے عراق سے, شام سے, لیبیا سے. حشر کیا ہوا ہے لیبیا میں بھی, تو یہی تھا نا کہ وہاں کے جو لیبیا کا صدر تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ عیاش ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو لوگوں نے ایک بغاوت کی تحریک شروع کی. رزلٹ کیا نکلا؟ اب کیا لیبیا میں کوئی خوبصورت اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے, یا کوئی لیبیا جو ہے وہ کوئی بہت ہی اکنامیکلی کوئی بلندیوں پہ پہنچ گیا؟ جو رہی صحیح طاقت تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا لیبیا کا. تو یہی پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور نوجوان طبقہ اس میں استعمال ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ ہم سے کھیلا جا رہا ہے. آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو آپ کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں. اور مفتی صاحب یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اس لیے بھی ہمیں وزن نظر آتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں, بتا دیں کہ کہاں کون سا نظام ان کو پسند ہے کہ جس کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ نہیں جاتے. یہاں پر اگر پاکستان سے آواز ہی اٹھ رہی ہے نا, اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے خلاف بول رہا ہے, آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, یہ اسی ملک کے خلاف ہو گئے. جی بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے. اور ویسے بھی پاکستان کچھ کرے گا تو لوگوں کو بتا کے تو نہیں کرے گا نا, گھر گھر جا کے بتائے گا کہ میں اسرائیل کے خلاف یہ کر رہا ہوں, فلاں کے خلاف یہ کر رہا ہوں, فلاں کے خلاف یہ کر رہا ہوں. تو اپنے ہی ملکوں کے خلاف عوام کو اٹھانا یہ اس وقت اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے. تو آپ دیکھیں انڈیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے, اور امریکہ میں, یو کے میں, فرانس میں, جاپان میں, جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں کہیں کوئی ایسی, یہ ساری تحریکوں کا نشانہ مسلم کنٹریز بن رہے ہیں. جہاں تھوڑا بہت اسلام ہے نا وہاں وہی ملک جو ہے وہ ذریعہ بن رہے ہیں, یعنی ان تحریکوں کا نشانہ بن رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے ہمیں یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں دہشت گردوں کے ان حملوں میں, اور وہ ان علماء کو منافق کہہ کے انہی کو شہید کر دیتے ہیں. تو جو قرآن و سنت کا نام لینے والے علماء رہ گئے ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے, وہ آپ کی ریاست بھی جائے گی. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تو جب یہ تو پھر ملک کسی اور یعنی بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جی بہت لوگ شکریہ. کہتے ہیں یہ جی بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یعنی یہ اسلام کا صرف نام ہو رہا ہے لیکن اصل میں پیچھے ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.